पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमती मैदान में पहला इम्तिहान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुका। सूबे के वज़ीर आला परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, इसलिए ये उनके साथ साथ इमरान खान और उनके साथियों का भी शायद सबसे बड़ा टेस्ट होगा। क्या वादों के मुताबिक परवेज खटक ने अपने सूबे में करप्शन खत्म कर दी या कर पाएंगे? तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरी जनरल रहते हुए वजारत आला का मनसब भी पास रखना क्या मुनासिब फैसला है? और सबसे बढ़ के ये कि अपोजिशन में रहते हुए साबिक हुकूमतों की जिन हरकतों पर तनकीद की जाती थी, क्या उन्हीं रास्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रवाना हो चुकी? आज हम इसकी तलाश करेंगे। रेसा का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तहरीक इंसाफ ने 76 लाख वोट हालिया इलेक्शन में लिया, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। यानी 2008 में PMLN ने 6.8 मिलियन लिया था, आपने उनसे ज़्यादा वोट लिया। तो जाहिर है कि जब एक इतना वोट आपने लिया, एक पॉपुलैरिटी आपकी है, आपने यहाँ गवर्नमेंट रिफॉर्म की, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तब्दीली और चेंज का नाम जाहिर है आप लेकर आए थे। तो आपका एक होमवर्क तो होगा कि हमने आके करना क्या है, पहले 60 दिनों में क्या करेंगे, 90 दिनों में क्या करेंगे, 100 दिन में क्या करेंगे। अच्छा, वो होमवर्क अभी तक कुछ सामने आया है? मुझे नज़र नहीं आता कोई स्टेप। जैसे हम देखें पंजाब में, तो उन्होंने मतलब कोई चाइना गए हैं, कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मतलब एक सड़क का कोई विजन है, कोई मोटरवेज का है, कोई रेल नेटवर्क का है, ये काम होने हैं अभी, लेकिन एटलीस्ट अनाउंसमेंट्स हैं, कोई रोड मैप है, कोई बड़ा ऐलान अभी तक आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दुनिया TV का शुक्रिया। आपने कहा कि आपके रोड मैप है कि नहीं। हम तो एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम तैयारी के साथ आए हैं। लोगों ने एक एजेंडे पर हमें कामयाब किया, और मैंने पहले कहा था कि लोग बातें करेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। जब हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या किया, तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सोच कर आई थी, जो फ़ैसला करके आई थी, जो एजेंडा है जो उनका है, उन पर काम कर दिया। चूँकि मैं एक ऐसा सियासतदान हूँ कि मैं ज़्यादा प्रेस और ज़्यादा इस प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं जाता, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। अभी तक तकरीबन मुझे 1 महीना और 10 दिन हो गए इस सीट पर आए हुए, और ऐसा कोई महकमा नहीं है कि हमने उनको डायरेक्टरीज ना दी हो। हमने वोट लिया था कि हम यहाँ पर रिश्वत ख़त्म करेंगे, हमने वोट लिया था कि हम कमीशन ख़त्म करेंगे, हमने वोट लिया था कि हम थाना कल्चर ठीक करेंगे, हमने वोट लिया था कि हम पटवार सिस्टम ठीक करेंगे, हमने वोट लिया था कि हम तालीम को यकसा तालीम लाएंगे और एक बेहतरीन तालीम देंगे। हमें लोगों ने वोट दिया था कि हम अस्पतालों में इलाज और डॉक्टर मुहैया करेंगे। तो इसके अलावा इस सूबे की तरक्की के लिए हमने वोट लिया था। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे 40 डेज़ हो गए हैं हुकूमत के, और जब 60 डेज़ पूरे होंगे तो मैं ओपनली आऊँगा कि हमने ये काम शुरू कर दिए हैं, और जब 90 डेज़ पूरे होंगे तो फिर मैं कौम को बताऊँगा कि हमने करके दिखाया, और लोग ज़ुबानी बातें करते हैं। हर बाशऊर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही है कि वो दुआ करेगा आपके लिए कि आप ये करके दिखाएं। अच्छा, लेकिन वो होमवर्क से बात शुरू हुई थी। अच्छा, अब ये वज़ीर आला हाउस 7 है, वो बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर है आप हयाताबाद में आप रहते हैं, बंद करने का मैंडेट नहीं था, ना वादा था। बात ये थी कि वज़ीर आला हाउस को सरकारी रिहाइश गाहें, गवर्नर हाउस, इनको तालीमी इदारों में बदला जाएगा। वादा ये था, ये वो वादा था तो दोस्त मोहम्मद खोसा ने 2008 में लाहौर के पंजाब के वज़ीर आला हाउस के लिए कहा था, जिस पर वो पूरा नहीं उतरे। आपने कहा था कि हम तब्दीली, चेंज, ये ख़वातीन यूनिवर्सिटी कब बन रही है? गवर्नर हाउस आप कब एक्वायर कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को? कब आप लिख रहे हैं इस ज़मीन के लिए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए? जनाब, इमरान खान साहब ने
कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटी में चेंज करेंगे, चूँकि वज़ीर आला हाउस उसमें शामिल नहीं था। वज़ीर आला हाउस के जिक्र, क्योंकि वज़ीर आला हाउस तो एक छोटा 6 बेडरूम का घर है, उसको क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे और क्या कॉलेज बनाएंगे। तो फिर उसको बंद क्यों किया गया? बंद फिर आप इसलिए यहीं किया रहते? गया कि एक ऐसी प्रेस में आप लोगों ने ऐसी एक चीज़ चला दी, ऐसी सोशल मीडिया पर एक बात निकल आई कि जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर हाउस एक बहुत बड़ा महल है, ये 6 बेडरूम का घर है या इससे बड़ा मेरा अपना घर है 7 बेडरूम का, तो ये कोई ना महल है ना कोई, तो हम इसको ना कॉलेज बना सकते हैं ना इसको हम सोच रहे हैं। नहीं, तो क्योंकि फिर ये आपने अगर मीडिया की और सोशल मीडिया की विम्स पे चंद लोगों के प्रेशर से आप जवाब ही नहीं दे सके, तो ये तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल दुनिया ही सोशल मीडिया की है कि एक बात फैल जाती है, वो अगर तहरीक इंसाफ तो बड़ी इफेक्टिव फोर्स है। मैं आपको बताता हूँ कई चीज़ें जो आपके पास आती हैं हमारे ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ को, आपको तो उसको ऐसा स्ट्राइक देते हैं, जब हम उसका जवाब देते हैं उसका जवाब छोटा सा आता है। सोशल मीडिया पे तो बहुत बड़ी फोर्स है आपकी। आप बताएं, एजुकेट करें कि ये वज़ीर आला हाउस जो ये बहुत छोटी जगह है, ये नहीं हो सकती, तो आपकी रिहाइश के लिए मतलब बंद करना है इसको, ये कोई हल नहीं है, ये होमवर्क नहीं है। मैं बताता हूँ इसके लिए यूज़ के लिए हम करने लगे, क्योंकि ये रेड जोन है, सामने गवर्नर हाउस है, इधर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, साथ स्पीकर हाउस है। एक्सक्यूज मी, गवर्नर हाउस भी रेड जोन में आता है विदाउट रियलाइजिंग कि ये रेड जोन में आता है, हम नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन आपने अनाउंस कर। नहीं, गवर्नर हाउस रेड जोन में इस तरह नहीं आता। गवर्नर हाउस कम से कम 1000, आपने रेड, नहीं, इसका फ्रंट गेट रेड जोन पे, अगर इसका बैक साइड आप देखें तो मेन रोड के साथ टच करते हैं, उधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि ये हम इसके सोच रहे हैं कि इसको लाइब्रेरी बनाएं, इसको किस काम के लिए लाएं, तो अभी हमें महीना हुआ है। खान साहब ने फरमाया कि पुलिस को हम बहुत खुद मुख्तार करेंगे और इंडिपेंडेंट करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर्स ख़त्म कर देंगे। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि ये पुलिस जो किसी नाजिम, किसी कोई रिश्तेदारी, कोई सियासतदान किसी को जान के थोड़ा बहुत जो हमारा काम हो जाते थे, अगर इस पुलिस को आपने खुद मुख्तार कर दिया तो वो जो हमसे आज पैसा ले रहे हैं वो तो 3 गुना पैसा लेंगे हमसे, वो तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। फिर तो पुलिस को खुद मुख्तार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट कमीशन भी उतना इफेक्टिव होना चाहिए। और दूसरा ये कि पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी स्ट्रक्चर पे क्या कर रहे हैं आप? इसमें सबसे पहली बात है कि पुलिस में हम काफ़ी रिफॉर्म ला रहे हैं। हमारा यहाँ 2-3 मसले हैं। एक पुलिस ट्रैफिक पुलिस का मसला है। ट्रैफिक पुलिस भी हम वही मोटरवे स्टाइल की पुलिस यहाँ ला रहे हैं कि ये लोगों का मसला हल हो जाए। दूसरा, थानों में बहुत ही आज भी पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो अभी नहीं कहता कि हमने सब ठीक कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि हम एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हम थानों में FIR जो है वो ऑनलाइन लाने लगे हैं कि ऑनलाइन FIR दर्ज होगा। हम थानों में ये कैमरेज लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो भी एंटर करेगा कि इसका ज़्यादती होगी और रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हम पुलिस के जो शिफ्ट हैं, क्योंकि ये भी जुल्म है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करे, उसको भी शिफ्ट में लाने लगे। ऑलरेडी हमने सारे महकमों में कंप्लेंट सेल्स खोल चुके हैं। हमारे इधर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी खोल चुका। आपने कहा कि ऑनलाइन हम कर देंगे, बड़ी खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोगों का इंटरनेट तक एक्सेस हो, कंप्यूटर्स तक एक्सेस हो, लिटरेसी रेट बहुत हाई हो, बड़ी एक मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी है, वहाँ पे आप एक ऑनलाइन FIR का कल्चर दे रहे हैं, बहुत अच्छी, मतलब ये वहाँ के लिए तो ठीक है। यहाँ मामला ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तमाम सूबों में यही हालत है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो ऐसे अजला भी मौजूद हैं जहाँ ख़वातीन में लिटरेसी रेट 3% है। यहाँ पे ये ऑनलाइन की बातें करनी, इंटरनेट की बातें करनी, वो जिस पे जुल्म हो रहा है, तंदूर नान बेच रहा है, पैदल जा रहा है, उसे क्या पता गरीब को कंप्यूटर क्या है, ऑनलाइन क्या है, उसके लिए क्या किया है? ये TV शोज़ के लिए तो बड़ी अच्छी बातें हैं, उसके लिए क्या किया है? बात ये है कि जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन किसी को फ़ायदा पहुँचाता है, चाहे बेशक 1% हो, उसको तो सहूलत मिल जाएगी। तो बाकियों के लिए, जैसे वुमन की बात है, हम हर थाने में वुमन काउंटर खोल रहे हैं कि एक औरत आती है, उनके बेइज्जती ना हो, एक वुमन पुलिस बैठी हो और उसके थ्रू वो अपना केस कर सके। उसके साथ कोई इमरजेंसी को हॉटलाइन, टेलीफोन की लाइन भी हो, वो भी मोबाइल की लाइन भी हो, हर जबान में बोल रहे, पश्तो में भी बोल रहे, पंजाबी में भी बोले, उर्दू में भी बोले, हिंदको में भी बोले, मतलब होना तो ये चाहिए। चूँकि एक बहुत ही मुश्किल सा, गंभीर सा मसला है, और महकमों में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं आपसे रास्ते में पैसे ले लूँ, मुझे कौन पकड़ सकता है? तो इसके लिए एक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं तो प्रेस वालों को कहता हूँ कि आप हमसे क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन तजावीज़ भी तो दें। अगर हम एक चीज़ सही नहीं कर रहे हैं, आप बता दें कि इसको इस तरह ठीक कर दो, हम रेडी हैं, हम ओपन हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर इस हुकूमत का कि हमारे किताब में करप्शन का नाम व निशान मिटाना है।
خوش آئند ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں تجاویز، آپ مسئلے کے حل انوائٹ کر رہے ہیں اس انٹرویو میں بھی لوگوں سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو تجاویز دیں، میڈیا بھی آپ کو تجاویز دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہوم ورک آپ کا پھر نہیں تھا۔ ہوم ورک کیسے نہیں تھا؟ ہم نے پولیس ریفارم میں اب 100 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تھانے جتنے اس کو ہم پورے اس کو جو اب تھانے آپ جائیں ایسے لگتا ہے کہ کھنڈرات میں آ گئے، وہاں اگر ان کے پاس سہولت نہیں ہے تو وہ اگر میرے پاس ایک سہولت نہیں ہے تو میرا کام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو ہم سہولتیں دے رہے ہیں، ان کی تنخواہیں آلریڈی مطلب کافی ہیں اور بھی بڑھائیں گے۔ مطلب ہم فگرز پہ آ جاتے ہیں، مطلب کانسٹیبل کی کم سے کم تنخواہ کیا ہوگی اس وقت تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن سٹارٹ ہے آپ کا ہوم ورک 18-19 ہزار۔ تھانے کا آپ جو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، کتنے کیمریز ہیں، تعداد کتنی ہے کیمروں کی جو لگے گی آپ کے پاس ہوم ورک؟ میرا خیال نہیں آلریڈی ہم سٹارٹ کر چکے، ابھی تو ہوم ورک تو اس طرح تو نہیں تھا کہ ہم پہلے سے اس چیز، ہم نے تو ایک پٹواری کی تنخواہ کم سے کم کیا ہوگی؟ کم سے کم ابھی میں نہیں کہہ سکتا کم سے کم کیا ہونی چاہیے، لیکن کئی چیزیں کہ پٹوار دیکھیں، پٹوار کلیئر ہو گیا، ہمارا ہوم ورک کلیئر ہو گیا۔ لیٹس موو فارورڈ۔ خواتین کی بہت امیدیں ہیں آپ سے، آپ کو جو ووٹ پڑا وہ خواتین، تعلیم، روشن خیالی، آپ کی کیبنٹ میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی؟ ہماری ہے کیبنٹ میں خاتون، شیز اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اس کا پورا محکمہ ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ میں ہم نے 15 وہ رکھنے منسٹرز اور تو چونکہ یہاں کولیشن گورنمنٹ ہے، ہمارے پاس اور پارٹیاں بھی تھیں تو کچھ ہم نے ان کو دینے آپ نے پھر وہ کیبنٹ میں ان کو اکاموڈیٹ کیا، الائز کو، اور ان کو آپ نے پھر اسپیشل مشیر کا، اور وہ چیز بات ایک ہی ہے، نام ایک دیا جائے دوسرا دیا، لیکن ان کا اختیارات اور سب کچھ ایک جیسے۔ یہی تنقید خان صاحب کیا کرتے تھے شہباز شریف پہ اور گیلانی پہ کہ یہ انہوں نے وزیر اور مشیروں کی فوج رکھی ہوئی ہے، مشیروں کی اتنی کیا ضرورت ہے، سیاسی مفاہمت کے نام پہ لوگوں کو کیبنٹ میں کھپایا جاتا ہے۔ یہ تو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، آپ تو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں گئے۔ اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہم نے 15 منسٹر بنائے، چونکہ کانسٹیٹیوشن ہمیں 15 کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ نے اس سرزمین کو اتنا حسن دیا ہے کہ آپ کا ٹورزم آپ کے تمام غربت یہاں کے لوگوں کی ختم کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بہرحال ایک عرصہ ہو گیا، مہینے سے زیادہ ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کام کیا کیا ہے بتائیں، وہ تو بعد میں بات ہوگی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ انیشیٹو کون سے، مطلب انوگریشن کم از کم پیپر کی کوئی چیز، یعنی آپ اناؤنس کریں کہ ٹورزم میں آپ کون سے شہروں کو فوکس کر کے ڈیولپمنٹ کریں گے، آپ انفراسٹرکچر دے دیجئے، سڑکیں اناؤنس کر دیجئے، سیکیور بسیں پشاور سے لوگوں کو لے کر جائیں مختلف مقامات تک۔ اللہ نے بڑا مطلب ان کو سیکورٹی چاہیے، لا اینڈ آرڈر چاہیے، کوئی بڑا انیشیٹو ٹورزم کے حوالے سے کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹیررزم کنٹرول کریں گے تو یہاں آئیں گے نا۔ یہ صوبہ اس میں آپ میں سے کیا کویشچن کرتے ہیں؟ اس میں کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اگر آپ میرے سے تعلیم کی بات کریں تباہ و برباد ہے، آپ ہسپتالوں میں میرے ساتھ چلیں، ورنہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے، ٹورزم کا نام و نشانی مٹا دیا، یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، پولیس کا ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ وہ کام کرنے کو تیار نہیں، یہاں ہمارے آفیسرز ہیں بالکل ان کو پتہ ہی نہیں کام کیا کرنا ہے، یہاں تو ایسا نظام بگڑا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں ان کو ٹھیک کروں، لیکن انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں، میں فائٹر ہوں، میں ان کو ٹھیک کروں گا سسٹم۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ ایک دن ادھر بیٹھے اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کے صوبے کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، تھانے میں کتنا پیسہ چلا، ٹھیکے کیسے بکے، کمیشن کتنا لیا گیا، آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کسی نے، آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہ اس کمرے میں سوداگیری ہوتی تھی، یہاں سے سب کچھ چلتا تھا، یہاں پر تو ایسا بگڑ گیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتے کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں، کیونکہ آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ مہینے میں سب ٹھیک کر دوں، تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، کمپلیشن تو شاید آپ کو 5 سال کا حق ہے، آپ کا انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، پلان کو بڑا اناؤنس نہیں ہوا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ حرکت نظر نہیں آ رہی، ہم ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں کہ اس میں برکت نہ ہو، کیونکہ جب حرکت کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو کہا 90 ڈیز پورے ہوں گے، آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم بجلی وہ ادھر کتنی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے ایجوکیشن میں کیا چینج لا رہے ہیں، آپ کو ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی ہاسپٹل بغیر ڈاکٹر کے، کوئی ڈاکٹر کی کمی نہیں ہوگی، کوئی ٹیکنیشین کی کمی نہیں ہوگی۔ 2 وزراء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک ہے جی بخت بیدار صاحب جو 9 جماعتیں پڑھے ہیں، اور ایک عمران تنولی جو 1 بھی جماعت نہیں پڑھی، یہ آپ کے کیبنٹ کے منسٹر ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے تعلیم تو نہیں پتہ کہ، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ فوکس کریں گے اور مثال آپ یہ بنائیں گے کہ اپنی کیبنٹ میں آپ نے 2 انڈر میٹرک وزیر رکھے ہوئے ہیں،
تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ تحریک انصاف اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ اس کو ایک باصلاحیت پڑھا لکھا کوئی بندہ نہیں ملا کیبنٹ میں ڈالنے کے لیے. سر آپ کا انفارمیشن بھی نہیں, وہ تحریک انصاف کے لیے ہے. ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ شیرپاؤ خان کی پارٹی کے ہیں, تحریک انصاف کے ہیں. تحریک انصاف میں تو سارے پڑھے تو لکھے پھر سیاسی مفاہمت کی باتیں تو پہلے ہوتی تھی نا, جو بڑی بری ہوتی تھیں. اب تبدیلی کیا ہے؟ نہیں, اس میں اگر ہم ایک گورنمنٹ بنتی ہے تو ان کی اپنی چوائس ہے, انہوں نے ڈیلیور کرنے. تعلیم سے اگر ڈیلیوری ہوتی تو میرے خیال میں پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں سب تعلیم یافتہ تھے, کوئی بی اے سے نیچے نہیں یہ تھا. دوسرا آرگومنٹ ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ فہم و فراست کا یونیورسٹی کی ڈگری سے تعلق نہیں ہوتا. آئی ایگری ود یو. بٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ تحریک انصاف چونکہ ایجوکیشن کی بات تو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوتے ہیں نا, مثالیں بنانی ہوتی ہیں. اب یہ دو آپ کہہ رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے آپ کو لینے پڑے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر حالات کے جبر کے تحت آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے نے کیا, تو پھر تبدیلی کہاں ہے؟ نہیں, اگر آپ کہتے ہیں تعلیم نہیں ہے اور ہم غلط کام کریں گے تو آپ ہم دیکھیں گے جب ہم کام کریں گے, جب آپ 2-3-4 مہینے میں, کیونکہ وہ کام جلدی ہو سکتا ہے جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. جیسے کرپشن ہے, جو ایک سسٹم کو بنانا ہے, ایک راستے پہ, ایک سڑک پہ, اس کو ایک ٹریک پہ اس پہ ڈالنا ہے, یہ تو چل پڑے گا. لیکن آپ ہم اسے چاہتے ہیں کرپشن میں ہی تو پیسہ انوالو ہے. کرپشن ختم کرنے کے لیے اگر آپ کانسٹیبل کو پریشر ڈال دیں گے تو وہ نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا. آپ نے خود فرمایا 24 گھنٹے وہ جاب کر رہا ہے, تنخواہ اس کی ہے نہیں, فیسلٹی اس کے پاس ہے نہیں, اس کو اپنی گاڑی اس کو کھنڈرات میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اب کیسے آپ اس سے امید کریں گے وہ کرپشن نہ کرے؟ اس کی تنخواہ, اس کے لیے بھی پیسہ نہیں, تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہے. کون کہتا ہے تنخواہ کم ہے؟ ایسی کوئی بات آپ نے نہیں. فرمایا نا کہ کھنڈرات میں بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس اسٹیشن آپ جائیں تو کھنڈرات میں وہ تھانوں کی بات کر رہا ہوں, کی, اس کو ہم چینج کر رہے ہیں, اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اس میں ہم خرچہ کر رہے ہیں. اس میں ابھی بھی میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ ہمارا جو بجٹ پولیس کا ہے وہ زیادہ پیسہ اوپر خرچ ہوتا ہے, چاہیے نیچے خرچ ہو. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو ماس ٹرانزٹ دکھاؤں, ہمارے آلریڈی نقشے بن رہے ہیں, ہمارے سارے پشاور میں ماس ٹرانزٹ کے پروگرام ہیں. یہاں ہماری پاس ریل لائن ہے جو حیات آباد سے گزر رہی ہے, اس پہ آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت انویسٹرز آ رہے ہیں, اس میں ہمیں ہائیڈل پاور کے لوگ آ رہے ہیں, مدد چائنیز آ رہے ہیں. کل میں ملا ہوں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی, ان سے بھی بات ہوئی. تو کام ہم نے چلائے ہوئے, لیکن وہ شوشہ والی بات میں نہیں کرتا. اچھا سر, یہ جو پارٹی عہدے کی اور یہ جو اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے, اب آپ فائنلی مرکزی سیکٹری جنرلشپ آپ چھوڑ رہے ہیں؟ نہ میں چھوڑ رہا ہوں, نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے, اور نہ یہ تو ایسی ایک پتہ نہیں کیوں ایسی چیز پھیلائی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے الیکشن لڑا ہے, میں آئین کے, ہماری آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں 2 عہدے نہیں رکھ سکتا. مرکزی سیکرٹری جنرل کسی بھی تحریک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک میں اس پارٹی کی جو انتظامی امور ہیں ان کو وہ چلاتا ہے. آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, یہ معاملات بھی آپ نے چلانے ہیں, تو اب اس میں پارٹ ٹائم جاب کون سی ہوگی؟ یہ پارٹ ٹائم جاب ہے یا وہ پارٹ ٹائم جاب؟ نہیں, وہ بھی سیریس ہے میرے لیے, یہ بھی سیریس ہے. کیا آپ نے کبھی نواز شریف سے پوچھا کہ تم پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کیوں؟ کبھی آپ نے شہباز شریف سے پوچھا کہ تم پنجاب کے صدر اور وزیر اعلیٰ؟ وہ تو یہ کرتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے صدر تھے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ وہ صدر تھے اور وزیر اعلیٰ تھے. یہاں پہ آپ کے جو صدر ہیں وہ تو اسد کیسر تھے. سو پارلی جمہوریت میں جو ہمیں پتہ ہے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ, جو آپ مجھے ایجوکیٹ کر دیجئے کہ پارلیمانی جمہوریت کی جو روایتیں ہمیں پتہ ہیں ان میں یہ ہیں کہ جو صوبائی صدر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ وہ ہوتا ہے, جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کو نیشنل اسمبلی میں ہونا چاہیے, آپ کو پورے ملک کے دورے کرنے چاہیے. دونوں بڑی سیریس جابس ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ صدر ہے تو ضروری وزیر اعلیٰ ضروری نہیں ہے, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کدھر جائے گا. تو ایسی کوئی شرائط ہے ہی نہیں, ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایسی شرط ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, درست فرما رہے ہیں آپ, لیکن آپ مطلب کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ آپ سیکرٹری جنرل شپ بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ وزارت اعلیٰ بھی نہیں چھوڑیں گے اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں گے, یہی فرما رہے ہیں؟ نہیں, میں کیوں چھوڑوں گا, میں الیکٹڈ, ہم نامینیٹڈ تو نہیں ہیں, ہم اور پارٹیوں کے نامینیٹ. مجھے کسی کراچی کے تحریک انصاف کا کوئی پرابلم ہے ورکر کا, لاہور میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے ایشوز ہیں, ان کو مرکزی سیکرٹری جنرل کی ہدایات چاہیے, تو وہ آپ سے وقت مانگیں گے نا؟ سر, یہ دنیا اب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے آپ سے وقت کہ مانگیں گے. اگر یہاں بیٹھے آپ ساری دنیا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. سر آپ ویڈیو کانفرنس ہی کریں گے, وقت تو مانگیں گے نا آپ سے؟ نہیں, وقت مانگے میں جاؤں گا. آپ کا وہ جو بطور وزیر اعلیٰ جو آپ نے کام کرنا تھا وہ آپ پارٹی کو دیں گے؟ نہیں, میں سیٹرڈے سنڈے میں نے رکھا ہے اس کے لیے پارٹی کے لیے کہ میں سیٹرڈے سنڈے پارٹی کے لیے کام کروں گا, باقی گورنمنٹ کے لیے کام کروں گا. یہاں گلی کوچوں میں, محلے محلے, گھر گھر میں یہ گفتگو اسد قیصر صاحب اور آپ کے درمیان رفٹ کی ہو رہی ہے, تو اگر یہ باتیں فضول ہیں ساری کہ تو یہ اتنی زندگی کیوں ان باتوں نے پکڑی ہوئی ہے, کیوں یہ باتیں ختم؟ اصل میں یہاں کے لوگ فارغ ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں, ان کو ٹائم بہت ہے, ان کے فارغ.
اسد قیصر صاحب اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دوست ہیں, یہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اکٹھے ہیں, اکٹھے حکومت چلا رہے ہیں. فیس بک کے آپ کے جو ورکرز ہیں کچھ ان کے کوسچنز انکلوڈ کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے علی کاشمیری نے سوال کیا ہے, وہی 2 نعرے ویسے آپ کہہ چکے ہیں کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. فیصل تقی صاحب نے ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے سوال بھیجا ہے کہ آپ کی پہلے سال میں آپ کے 3 ترجیحات, ٹاپ پرائرٹیز کون سی ہیں؟ جب پہلے یہ جو کرپشن کی بات کی ہے, کرپشن میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% وہ کرپشن ختم کروں گا, لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ کرپشن ختم ہوگی. جیسے کمیشن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشن لیا جاتا ہے 20%. ہم اس کے ایک سسٹم لا رہے ہیں تھرو کنسلٹنٹ کہ اس میں 1 روپے کمیشن نہ لیں. آکشن یہاں پر جو ہمارے آکشنز ہوتے ہیں ادھر ہم پریس کو اور ٹی وی کیمرہ وہاں بیٹھا رہے گا اور ریکارڈ بنائے گا کہ یہ آکشن صاف ہوئے, تو ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. لیکن لوگ تیز ہوتے ہیں, اس کیمرے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کر جائیں تو پھر آپ مجھے کہیں گے کرپشن تو نہیں ختم. اب یہ کرپشن اگر کیا امریکہ میں نہیں ہوتا, یورپ میں ہوتا ہے, لیکن وہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو کوئی توڑ دیتا ہے, کوئی سسٹم میں چلتا ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ 100% تو کا. عمران خان صاحب پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ تھوڑا ایموشنل ہیں, ایموشنل ہو جائے. نہیں, دیکھیں ایک ہمارا صوبہ بہت بدنام ہو چکا ہے, تو کم سے کم آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ ہمارا صوبہ کرپشن فری اس سینس میں ہوگا کہ انشاءاللہ اس پاکستان میں سب سے بہترین صوبہ ہوگا اور یہاں کم سے کم کرپشن ہوگی. میں اس بات کو زیادہ ظاہر ہے کہ بڑھانا نہیں چاہتا, لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ووٹ لینے سے پہلے پھر آپ کلیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں 100% کرپشن دنیا کے کسی معاشرے میں ختم نہیں ہے, نہ ہم کر پائیں گے. یہ جو آپ کمیشنز اور ٹھیکوں اور ان کے 20% کمیشنز کی بات کر رہے ہیں, نہ یہ رکشے والے کا مسئلہ ہے, نہ یہ ٹیکسی ڈرائیور کا مسئلہ ہے, نہ یہ دکاندار کا کھوکے والے کا مسئلہ ہے. اس کو جس کرپشن کا سامنا ہے وہ بڑی پیٹی لیول پہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. آپ کے ابھی تک 11 دھماکے ہو چکے ہیں پختونخوا میں, 128 شہید ہیں. ایک ایم پی ہے جو آزاد آپ کے ساتھ آئے, وہ بھی ایک آپ کے اپنے ایم پی ہے. اب لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. اطلاعات ہیں کہ کوہاٹ روڈ پہ بھی رات کو طالبان گشت کر رہے ہیں. تو اب ایک آدمی فاٹا سے چل کے آتا ہے, درست ہے فاٹا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جب وہ آپ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے. سو لا اینڈ آرڈر پہ تو ابھی تک تو کچھ پھر نہیں تبدیلی آئی. ٹیررزم پہ ابھی تک تو تبدیلی نہیں آئی. یہ کب تک آئے گی؟ میں اس بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً ٹرائبل ایریا میں جو کچھ ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن جب ادھر آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں تو حیران ہوا جب میں نے دیکھا, ویسے مجھے پتہ بھی تھا کہ ہمارے صوبے میں ہم بغیر انٹیلیجنس کے کام کر رہے ہیں. ہمارے صوبے میں پولیس کے ہمارے صوبے نہیں, اس میرے خیال میں سارے پاکستان میں انٹیلیجنس ادارہ ہی نہیں ہے. بالکل ڈکس کی طرح بیٹھے ہوئے کہ آؤ ہمیں مار دو, دیکھتے رہتے ہیں, پھر ادھر آ کے ہمیں مار دو. تو اس صوبے میں جب انٹیلیجنس ہی نہ ہو, ایک ادارہ ہی نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ کل پر آئیں گے, وہ اٹیک بھی کریں گے. ابھی ہم ایک نیا انٹیلیجنس کو فعال کر رہے ہیں اور بہترین ٹاپ کلاس کے ہم انٹیلیجنس ادارہ بنا رہے ہیں, تاکہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے ماریں میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں کہ آپ کا راستہ روکوں کہ آپ کو مجھے نہ مار سکے. یہ ایک ہم نے شروع کر دیا. دوسرا ایف سی جو ہے نا, فرنٹیئر کانسٹیبلری, یہ بنی اس لیے تھی کہ اس نے ہمارے بارڈرز فرنٹیئر ٹرائبل کے ساتھ ان کو سیف رکھنا ہے. اب وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ان کو چوکیداری پہ لگا دیا, کسی کے بنگلے پہ کھڑے ہیں, کسی کا سیکیورٹی دے رہے. یہ بنی اس لیے تھی کہ یہ ٹرائبل بیلٹ اور ہمارے صوبے کے اندر یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گی. اب ہم ابھی سے کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کچھ اپنے یہاں پر لگا بھی دی ہیں, باقی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری ای ایف سی واپس کریں. پولیس آر ناٹ فائٹنگ فورس, ان کا تو کام ہے انٹیلیجنس گیدر کرنا, چھاپے مارنا, اور اس چھوٹے چھوٹے مسئلے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس نہ مشین گنے ہیں, نہ ان کے پاس توپ ہے, نہ کہ یہ جا کے لڑنے پر. تو پولیس سے جو کام لینا ہے ہم نے انٹیلیجنس گیدر کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ پولیس کا کام انٹیلیجنس گیدرنگ ہے. میں سمجھتا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس بھی ان کے فرائض میں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا, میں نے کہا پولیس کا, تھانہ کا, سب کچھ ہونا چاہیے اپنی جگہ, لیکن ساتھ ان کے پاس انٹیلیجنس تو ہونا چاہیے. وہ فائٹنگ فورس ہی نہیں ہے, ان کا تو کام چھاپے مارنا ہے. مطلب یہ کہ ان کو انٹیلیجنس, اب یہاں بیٹھے ہیں آپ کا کوئی آدمی آپ کو اطلاع نہ دے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے باہر, آپ کو کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. پرویز خان صاحب, ایک آپ کے پارٹی کے ورکرز میں بھی اور لوگوں کا بھی ایک بے چینی ہے, ایک سوال ہے
کیا آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالنا چاہیے تھی؟ بالکل چاہیے تھی، اس میں کیا شک ہے؟ حکومت نے، آپ کا کیا خیال ہے حکومت نہیں چلا سکتے تھے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں آتی۔ بے چینی جی جب نئی حکومت بنتی ہے، چونکہ ہم ایک نئی پارٹی ہے، ہم سے بہت زیادہ امیدیں، تو ان کے امیدیں ایک دن میں تو پوری ہو نہیں سکتی، وہ ہر چیز ایک دن میں چاہتے ہیں۔ میں آپ کو حیران کن باتیں بتاؤں، ایک تو لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دو، جب ہم ٹھیک کرتے ہیں پھر ٹیلی فون آتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ پکڑا گیا۔ اس دن جی میں آپ کو مثال، مجھے فون ہے میرے اپنے ووٹر کا کہ وہ اس طرح ہماری گاڑی پولیس نے بند کری۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے وہ نو پارکنگ پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا پھر کھڑا تھا تو اس کو اندر ہونا چاہیے کہ نہیں جی اتنی ہمارے صحیح تو ہم تو آپ کے ووٹر ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام جو ہماری بگڑی ہوئی یہ بھی ہے، یہ اوروں کے لیے تو ٹھیک کرو لیکن وہ چیز میں نہ امپلیمنٹ کرو۔ تو میں پبلک کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہم سے کام ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تو پھر غلط کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس غلط کام کرنے میں آپ کو بھی نقصان ہوگا اور پھر آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، شوکت یوسفزئی صاحب، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ انفارمیشن منسٹری لینے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، کیونکہ بم بلاسٹ جہاں بھی ہونا ہے انفارمیشن حکومت کے ترجمان نے وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، اب وہ انفارمیشن منسٹری لینے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، انہوں نے اس لیے لے لی کہ ساتھ ان کو ہیلتھ منسٹری بھی مل گئی۔ تو اب بم بلاسٹ ہوگا، شوکت صاحب موجود نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ کسی اسپتال کے دورے پہ ہوں گے۔ بشیر بلور کو لوگ یاد کرنے لگ گئے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوا، وہ ہر جگہ دھماکے کے بعد نظر آیا کرتا تھا۔ یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، بیان سننے میں آتا ہے بلاسٹ ہو گیا، قیامت تو نہیں آ رہی۔ شوکت نہیں ہے انفارمیشن منسٹر، وہ صرف سپوکس مین بنا ہوا ہے اس وقت۔ میں نے کسی کو انفارمیشن منسٹری دی نہیں ہے، کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے ایک خاتون ابھی ممبر جن کا ذکر کیا کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ان کو انفارمیشن منسٹری دے دیجیے۔ نہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہم ایک بہترین آدمی کو انفارمیشن منسٹری دے، ایسے تو نہیں ہم دے سکتے۔ تو ابھی میرے پاس ہے، شوکت از جسٹ اے اسپوکس مین آف دی چیف منسٹر سیکرٹری، وہ اسپوکس مین بن کے بعد کسی کے پاس وہ منسٹری نہیں ہے۔ دوسرے آپ ہیلتھ کی شوکت کے پاس ہے ڈیفینیٹلی، ہیلتھ منسٹر پلس ہی از یور اسپوکس یا بیکاز کیونکہ ایک جرنلسٹ رہا ہے اس وقت، میرے پاس کوئی اور ہے نہیں کہ میں اس کو یہ دے دوں، میں دینے والا ہوں، بہت جلد اس میں چینج آپ دیکھیں گے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ تو ہمارا جب بھی ابھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں ہمارے منسٹر پہنچے ہوتے ہیں، ابھی لاسٹ ہوئے یہاں پر کوارٹ روڈ پہ ہمارے منسٹر پہنچے ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی تو مطلب ہے کہ یہ اگر کوئی اس میں کیا فرق پڑتا ہے اگر بم بلاسٹ ہوا اور بندہ پہنچ گیا، مطلب ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ مطلب یہ مشکل میں گھرے ہوئے لوگ، روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت پارٹی کا کوئی بندہ ہم سے گلے ملنے آیا ہے مشکل وقت میں، تو اس کو روایتی طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال آئین اور قانون میں تو یہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ آئین قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جا رہے ہیں بنیادی کام کر رہے ہیں، ہم صرف کیمرے پہ لانے کے لیے چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے کیمرے نے آپ کے ساتھ بالکل نمک منڈی ہے، یہاں پہ ہم نے کیپچر کیا، میڈیسنز بک رہی ہیں سرکاری اسپتالوں کو، غریبوں کو جو ایشو دوائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں بک رہی ہیں، جعلی پرنٹنگ پریس بنے ہوئے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری آپ کے پاس ہے، آپ نے مجھے تصحیح بھی کر دی۔ شوکت صاحب کو بتائیے گا کہ وہ شو دیکھیں، میں فوٹیج بھی دیکھ لیں، آپ کے بالکل برابر میں ہو رہا ہے۔ تو پھر اپنے قریب جگہوں کو تو ٹھیک کریں، سٹی کو تو ٹھیک کریں۔ دیکھیں یقیناً ہو رہا ہوگا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرگز میں نے کیا کام کیے، تفصیلاً کیا کرنے والا ہوں یا کیا ان کو انسٹرکشن دی گئی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایک ٹائم لیمٹ پہ کام کر رہا ہوں، کسی کو 45 ڈیز دیں، کو 60 ڈیز۔ ڈرگز والوں کو میں نے انسٹرکشن دی ہے، آلریڈی وہ سروے شروع کر سے مجھے ہر ڈرگ سٹور کا سرٹیفکیٹ لکھ کر ڈرگ انسپیکٹر دے گا کہ یہ ڈرگ سٹور جو ہے اس میں جعلی دوائی نہیں ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے بعد آپ ہمارے نیٹ پہ دیکھ لیں گے کہ یہ سٹورز ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سٹور ٹھیک نہیں ہے، وہ سیل کر دیے جائیں گے۔ ادھر بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر جرمانہ 1000 سے 5000 اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم جرمانے بھی بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے سزائیں بھی لا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں۔ بلال محمد یوسفزئی صاحب نے پشاور سے فیس بک سے سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ مردان نوشہرہ پشاور ثوابی سمیت نوجوانوں کو کھیل کے میدان کب میسر ہوں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے، کیونکہ خان صاحب بھی اور ہم سب سپورٹس کے وہ ہیں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر تحصیل میں ایک سپورٹس گراؤنڈ بنے گا۔ پارٹی کی طرف سے، سینئر لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں روزمرہ کے کاموں میں، پالیسیز میکنگ میں یا ایگزیکیوشن میں یا پوسٹنگ ٹرانسفرز میں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں۔ میں بالکل بااختیار ہوں کہ یہ بالکل غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ اوپر سے انسٹرکشن کوئی نہیں آتی۔
وہ صرف ہمیں جو ہمارے یہاں پر ڈونرز آ رہے ہیں یا انویسٹرز آ رہے ہیں یا وہ ایک آئیڈیا ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی اس میں جیسے ایجوکیشن ہے، ہماری ایک پالیسی ہے تحریک انصاف کی کہ یکساں تعلیمی نظام لانا ہے، اس میں تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی پالیسی ہے، تو پارٹی کی پالیسی تو وہیں سے امپلیمنٹ ہوگی کیونکہ یہ پارٹی ہے، وہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ لوکل گورنمنٹ لانی ہے۔ اب یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کی آپ نے بات کی، تو یہ کوئی ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں؟ میں فکس ڈیٹ اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ہم نے ڈیفینیٹلی سیاسی انسان کو کبھی اتنا پتہ نہیں ہوتا، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے اور کہنا کچھ اور ہوتا ہے، کاغذوں میں کچھ اور، کیونکہ یہ نئی ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کی۔ ہم سارے اختیارات، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم گاؤں کے لیول پہ دیں کہ گاؤں با اختیار ہو جائے، وہ ترقیاتی کام اپنے خود کریں۔ ہمارے جتنے محکمے اس میں ہم نے ورکنگ گروپس بنائے، اس میں ٹیکنوکریٹس ہے، اس میں بیوروکریٹس ہے، اس میں پروفیشنلز ہے، وہ مل بیٹھ کر ہر محکمے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں۔ اس میں پرائیویٹ لوگ ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، تو ہم سب کے وہ آئیڈیاز لے کر ہم ایک کام کریں۔ آلریڈی ہماری پالیسی بنی ہے لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو مثالی وزیر اعلیٰ آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں نے مثالی وزیر اعلیٰ کبھی نہیں کہا۔ آپ نے کہا میں نقشے قدم پہ چلوں گا؟ نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ کیا الفاظ کیا؟ سوال یہ تھا کہ میں اسمبلی میں بات کر رہا تھا، اپنی کلوزنگ اسپیچ تھی بجٹ پہ، تو کہ میں روڈز کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی لاہور جاتے ہیں تو بڑے اچھے روڈز ہیں، بڑے اچھے اس کو بنایا گیا ہے، تو وہاں پر سوال کیا گیا ہمارے نون لیگ کے، انہوں نے کہ یہ شہباز شریف، میں نے کہا شہباز شریف اچھا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس کے صفت کروں گا کہ اس نے اچھا کام کیے، تو یہ نہیں کہ میں اس کو فالو کروں، اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو میں ضرور کہوں گا۔ پرویز رشید سے میں نے یہ پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر خیر پختونخوا کی حکومت کو اچھا کام کرے گی تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم انہیں فالو کریں۔ پازیٹیو بات، اچھی بات ہے نا، ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ اگر میں برا کرتا ہوں تنقید میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک میں نے کسی اینکر سے نہیں سنا کہ کسی نے اچھا کام کیا، بس برے ہم بہت برے، کبھی بھی ہم اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، پی ٹی وی دیکھا کریں، آپ کو بڑا اچھا پی ٹی وی تو ہم دیکھتے ہی نہیں نا، مسئلہ یہ آپ کو دیکھتے، اگر وہ دیکھتے تو میں یہ سوال ہی نہیں کرتا۔ تو کم سے کم یہ ملک کو دیکھیں جی، اگر آپ اس ملک کے عوام کو پریشان ہی رکھیں گے کہ بس تم پریشان رہو، کوئی چیز کبھی تو ان کو بھی خوشی دیں۔ ایک بڑی ایفیکٹو فورس ہے، دنیا مانتی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس آئی ٹی کی بڑی ایفیکٹو، بڑی اگریسو فورس ہے، اور اینکرز کو اور جرنلسٹ کو عام طور پہ شکوہ یہ ہے کہ ان کے جو تحریک انصاف کی جو آئی ٹی کی فورس ہے وہ اتنی گالیاں نکالتے ہیں اینکرز کو۔ آپ شکوہ کر رہے تھے، وہ آپ کا شکوہ ورکرز جو ہے اپنا حساب برابر کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو پروونشل ویب سائٹ ہے اس میں ابھی تک خیبر پختونخوا کی آفیشیل، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی جو پروونشل ویب سائٹ ہے وہ آج تک اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس پہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے ایم ایم اے کی آخری خیبر پختونخوا کی، آپ کا پیج اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، باقی کچھ اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ سو یہ بھی حیرت ہے کہ آئی ٹی میں تو آپ کو کسی پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں کے آفیشیل ویب سائٹ، پولیس کا محکمہ، آپ ای میل کی بات کر رہے ہیں، ان کا آفیشیل پیج ہی نہیں ہے تو کھلتا نہیں ہے۔ تو اپنے آئی ٹی، اپنے طریقے پارٹی ورکر سے کہیں ان کی ہیلپ لے لیں، اپنا کم از کم یہ تو ٹھیک کریں۔ ہم ڈیفینیٹلی آئی ٹی منسٹر ہمارا نوجوان ہے، اس کو میں نے بتا چکا ہوں کچھ، یہ میں مانتا ہوں کہ آپ کو ایسی چیز ہمیں ایڈوائز کرنی چاہیے، بالکل خوشی کی بات ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم ان کو ایڈوائز دیں گے۔ تو کئی چیزیں غلط ہیں، اب ایک مہینے میں ہر چیز کو ٹھیک کرنا بڑا مسئلہ۔ آخری سوال سر، اگر آپ کے پاس چوائس آ گئی کہ یا تو آپ نے پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل رہنا ہے یا وزیر اعلیٰ رہنا ہے، آپ کی چوائس کیا ہوگی؟ میرے پاس چوائس کیوں گے، میرا وہ بھی حق ہے، اور یہ مجھے خان صاحب نے منع، چوائس تو خان صاحب کے پاس ہے کہ مجھے چیف منسٹر رکھنا چاہتا ہے، یعنی ایز اے سیکرٹری جنرل میں الیکٹڈ آدمی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ کلاک از ٹکنگ فار پرویز خٹک۔ آئی ایم ناٹ ورڈ۔ It is absolutely clear across the board in your party کہ تحریک انصاف will continue، عمران خان صاحب will continue۔ آپ کے 60 days ہو چکے ہیں اور خان صاحب 6-7 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دیں گے، آپ کو فارغ کر دیں گے، کیبنٹ فارغ کر دیں گے، وہ نیا وزیر اعلیٰ لے کر آ جائیں گے۔ ایکچولی کلاک از ٹکنگ فار یو۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ابھی آپ نے کہا آپ کے 90 days پہ یا 60 پورے نہیں ہو چکے، نہ کلاک از ناٹ کلکنگ، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے کہ جس کو ہم سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ نہ عمران خان کی ایسی سوچ ہے کہ وہ مجھے بدل دیں گے یا کوئی، جب ایک کام کو ایک میں نہیں کر سکا، میں آپ کو بتا دوں نا، یہاں پہ کوئی نہیں کر سکے گا، نہ اس پاکستان میں کوئی کر سکے، کیونکہ میرے ذاتی کوئی اس میں وہ ہے نہیں، نہ میرے ذاتی سوچ ہے، نہ مجھے ذاتی کو چاہیے، نہ میں ذاتی کو فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور میں 30 سال میں جو اس ملک میں دیکھا، جو 30 سال میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں دیکھی، تو میں کیسے برداشت کروں گا کہ یہ پھر یہ چیز چلے؟ اگر میں ان کو ٹھیک نہیں کر سکا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ میں انتہا تک جا رہا ہوں،
میں ایک ایکسٹریم سوچ پہ جا رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. آئی ایم سیٹسفائڈ کہ انشاءاللہ میں کروں گا. اینڈ کلاک از ناٹ ٹیکنگ فار می, کلاک از ٹیکنگ فار دی تھیوس, اور انشاءاللہ ان تھیوس کو میں ٹھیک کروں گا. پرویز خٹک کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہ دعویٰ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں اگر وہ نہ چلا پائے تو یہ کام پھر اور کوئی شخص نہیں کر پائے گا. پارٹی معاملات پر فیصلہ کرنا قائدین کا کام ہے, مگر یاد رہے کہ آپ کے سیاسی مستقبل کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ووٹر کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کے ہر قدم کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے. جن راستوں پر آپ کے قدم منجمد ہو چکے وہ ان کو بھی بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے. وہ تمام بلند و بالا وعدے جو آپ نے انتخابی مہم میں کیے تھے اگر حقیقت میں بدلتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں رکھنے والے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے.